शाम को बूढ़ों की टीम वापस आई। नौजवानों का ग्रुप उन्हें सुरंग के बाहर ही मिला, लेकिन एक छोटे से कैबिन को देखकर वो हैरान रह गए। ये कैबिन जहाज़ की टूटी हुई सीटों, पायलट कैबिन के पार्टीशन और कैनवस के टुकड़ों से बनाया गया था। करीब पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि ये नौजवानों का हेडक्वार्टर है, जहां से वो बूढ़ों पर निगाह रखेंगे। नौजवान बहुत खुश थे और कहकहे लगा रहे थे। बूढ़ों के कंधों से लटकी हुई मछलियां देखकर वो बहुत खुश थे। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने प्रोफेसर खादर की सलाहियतों से पूरा फ़ायदा उठाया है, लेकिन लुत्फ़ की बात तो जब है कि जब प्रोफेसर खादर रोज़ाना हमें इतनी मछलियां फराहम कर सकें। ऑल्ट्रे ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने हमसे ताउन किया मिस्टर ऑल्ट्रे, तो हो सकता है कि हमें यकसां ग़िज़ा से निजात मिल जाए। हो सकता है हम ऐसी दुनिया तलाश कर सकें जहां ज़िंदगी बसर करने की आसानियाँ हों। बूढ़े खादर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं समझा प्रोफेसर, ऑल्ट्रे ने हैरानी से कहा। मैं तुमसे फिर गुफ्तगू करूंगा ऑल्ट्रे, खादर ने संजीदगी से कहा। ज़रूर, और मैं तुम्हें ख़ास तौर से अहमियत दूंगा, क्योंकि मुस्तक़बल में मैं तुम्हारे अक़ीदतमंदों में शामिल होऊंगा। मैं तुम्हारी लड़की से अपनी पसंदीदगी का इजहार पहले ही कर चुका हूँ, ऑल्ट्रे ने हंसते हुए कहा, और खादर खून के घूंट पी कर रह गया। आए मेहनत कश बूढ़ों, मछलियाँ तलाश करने के हथियार यहाँ जमा करा दो। तुम रोज़ाना सुबह हथियार यहाँ से हासिल कर सकते हो। जहाज़ से ऐसी हर चीज़ हटाकर अपने कैबिन में जमा कर दी गई है जो बतौर हथियार इस्तेमाल हो सके, क्योंकि इंसान के मिजाज को बिगड़ते देर नहीं लगती। ये राय हमारे नौजवान दोस्त रॉड्रिक ने की थी, क्योंकि बहरहाल मिस्टर रॉड्रिक दूसरे से बेहतर सलाहियतों के मालिक हैं। एक नौजवान ने कहा। हाँ, दूसरे नौजवानों की हम में शमूलियत ने हमारे अज़म को बुलंद कर दिया है, ख़ास तौर से मिस्टर रॉड्रिक। ये हमारे लिए एक सुतून की हैसियत रखते हैं, ऑल्ट्रे ने कहा। हथियार इस तरह जमा कराने के तसव्वुर से बूढ़ों के जहनों में मायूसी की लहरें दौड़ गई थीं, क्योंकि सिस्को वगैरह को जब यह मालूम हुआ कि ये राय रॉड्रिक ने की है तो उसे एतमाद हो गया। वो समझ गया कि उसमें कोई मसलिहत होगी। रॉड्रिक की नेक नियति पर वो आंख बंद करके एतमाद कर सकते थे। फिर ऑल्ट्रे की ज़ेर हिदायत मछलियाँ आपस में तकसीम कर ली गईं और लोग अपने अपने लिए डिनर बनाने में मसरूफ़ हो गए। 1 दर्जन नौजवान हेडक्वार्टर में रहने का प्रोग्राम बना चुके थे। वैसे इस कैबिन को हवाओं से महफूज बना लिया गया था और 12 नौजवान बआसानी इसमें रह सकते थे। बाकी हस्बे मामूल रात को सोने के लिए जहाज़ में चले गए। आज उनके चेहरों पर मुसर्रत की चमक थी और आज उन्हें लड़कियां भी इल्तिफात की निगाहों से देख रही थीं। खासी रात गुजर चुकी थी। फरजाना और फरोज़ा प्रोफेसर के करीब सो रही थीं, लेकिन दर हकीकत वो जाग रही थीं। जब उन्हें जहाज़ के अंदर तमाम अफराद के सो जाने का यकीन हो गया तो फरजाना ने अपने होंठ प्रोफेसर के कानों के नज़दीक कर लिए। क्या आप जाग रहे हैं डैडी? वो सरगोशी में बोली। हाँ, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का मुंतज़िर हूँ, प्रोफेसर ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। मैंने काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक किया है। एक एक लड़की को उसका काम समझा दिया गया है। लड़कियां पहले तो खौफज़दा हो गई थीं, लेकिन मैंने कहा कि उनकी हिफाजत का अज़म कर लिया गया है। उन पर आंच उसी वक्त आएगी जब सारे मर्द ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, अगर उन्होंने कमज़ोरी से काम लिया तो फिर सूरत हाल दूसरी होगी, और उसके बाद उनकी इज़्ज़त और उनकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकेगी। तो वो सब खुश असलूबी से अपना काम करने पर तैयार हो गईं। और उसके बाद डैडी, शाम तक हमने उन लोगों को अपना काम अंजाम देने की तरबियत दी है। कल से ही वो अपना काम शुरू कर देंगी। वेरी गुड, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। गोया मैं इस तरफ से मुतमईन हो जाऊं। मैं आपको इत्मीनान दिलाती हूं डैडी, आप मुतमईन रहें। मैं मुतमईन हूं फरजाना बेटी, प्रोफेसर खादर ने जवाब दिया, और फरजाना खामोश हो गई। दूसरे दिन हस्बे मामूल बूढ़ों का ग्रुप शिकार की तलाश में निकल गया। नौजवान अलबत्ता अभी तक बिस्तरों में ऐंठ रहे थे। उनकी चोर निगाहें लड़कियों को तक रही थीं। फिर ऑल्ट्रे ने लड़कियों को मुखातिब करके कहा, मैं नौजवान लड़कियों से मुखातिब हूँ। बर्फ़ के इस वीराने में हमारी ज़िंदगी हबाब की तरह है। न जाने कौन किस वक्त मौत का शिकार हो जाए। जब मौत मुक़द्दर ही है तो हम उससे खौफज़दा क्यों हों? ज़िंदगी के जो लम्हात बाकी हैं उन्हें फ़ितरत की निशानदही के मुताबिक रंगीन क्यों ना बना दिया जाए। तारीख़ गवाह है
کہ مرد کو اگر عورت کی محبت اور سہارا مل جائے تو وہ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے کہ دنیا انگشت بدنگاہ رہ جاتی ہے۔ ممکن ہے آپ لوگوں کا سہارا ہمارے ذہنوں کو کوئی ایسی ترکیب بخش دے کہ ہم یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچ سکیں۔ ہم نے آپ کے بزرگوں سے بات کر لی ہے، انہیں آپ کے اور ہمارے میل جول پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ممکن ہے انہوں نے یہ بات آپ کو بھی بتا دی ہو، چنانچہ میں اپیل کرتا ہوں کہ خوف و دہشت کی اس فضا کو قہقہوں میں بدل دیں۔ آپ کو اپنے ساتھی کے انتخاب کی آزادی ہے، ہم اس سلسلے میں آپ پر جبر نہ کریں گے۔ ہاں، دوسری صورت ممکن ہے ہمیں آپ پر جبر کرنے پر مجبور کر دے۔ آلٹرے خاموش ہو گیا۔ لڑکیوں کے دلوں کی جو کیفیت ہوئی تھی اس سے وہی بخوبی واقف تھیں، لیکن یہ الفاظ ان کے لیے غیر متوقع نہیں تھے۔ وہ خود کو ان کے لیے تیار کر چکی تھیں، اس لیے کسی قسم کے جذبات کا اظہار ان کے چہرے سے نہ ہوا۔ کیا آپ نے ہماری اپیل قبول کر لی ہے؟ آلٹرے نے پوچھا۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے تو ہم سے کچھ اور کہا ہے، ایک لڑکی نے کہا۔ وہ کیا؟ آلٹرے نے پوچھا۔ انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد۔ ٹھیک کہا ہے، دقیانوسی بوڑھوں کی بات ہم نے مان لی ہے، اور اس میں حرج بھی کیا ہے؟ ناک خواہ یوں پکڑی جائے یا یوں، آلٹرے نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کو بہرحال اس بات کی اجازت ہے کہ ان بوڑھوں کے فیصلے کا انتظار کر لیں، لیکن اس دوران ہمیں ایک دوسرے سے گھلنے ملنے اور فیصلہ کرنے کا حق تو ہے۔ ہاں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، فرزانہ نے جواب دیا، اور آلٹرے شرارت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تب مس فرزانہ، میں آپ سے درخواست کروں گا، کیا آپ میرے ساتھ گھومنے چلیں گی؟ اس نے کہا، اور فرزانہ شرماتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ آلٹرے نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا۔ عیش کرو ساتھیوں، اپنا کام تو بن گیا، اس نے سرنگ کے دہانے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور دوسرے نوجوان بھی نعرہ لگا کر کھڑے ہو گئے، اور پھر نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کا گروہ باہر نکل آیا۔ وہ ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے برف پر پھیل گئے۔ طویل مایوسی کے بعد آج پھر دلوں میں امنگیں جاگی تھیں۔ موت کے اندھیروں سے وہ چند ساعت کے لیے نکل آئے تھے۔ نوجوان جوڑے برف پر کھیلتے رہے۔ لڑکیاں جانتی تھیں کہ اسی میں ان کی آبرو کی بقا ہے کہ ان نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ بے وقوف بنایا جائے۔ فرزانہ نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اور وہ اپنا رول نہایت خوبی سے ادا کر رہی تھی۔ آلٹرے فرزانہ کو لے کر برف کے ایک تودے کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فرزانہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ بالآخر میں نے آپ کو حاصل کر لیا مس فرزانہ، اس نے کہا۔ کیا اب مجھے پہلے سے پسند کرتے تھے یا اس دن؟ اوہ، اس منحوس دن کو یاد نہ دلاؤ، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، ورنہ میں پیشہ ور جوڈو ماسٹر ہوں۔ بس قسمت ہی خراب تھی، ورنہ تمہارے ڈیڈی کی زندگی نہ بچتی۔ اور جب میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے تو تمہارے ڈیڈی کو قتل کر کے مجھے افسوس بھی ہوتا۔ مجھے تو اس دن بھی افسوس ہوا تھا جب ڈیڈی نے آپ کی درگت بنائی تھی اور آپ برف پر پڑے بے بسی سے ہاتھ پاؤں پٹک رہے تھے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد میں نے ڈیڈی سے احتجاج کیا تھا کہ انہیں آپ کے ساتھ یہ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آلٹرے چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ فرزانہ اس پر طنز کر رہی ہے یا حقیقت کہہ رہی ہے، لیکن چالاک فرزانہ کے چہرے سے وہ کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ تمہیں کیوں افسوس ہوا تھا؟ اس نے پوچھا، اور فرزانہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اوہ، آلٹرے نے انگلی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی اور اپنے پیاسے ہونٹ فرزانہ کے چہرے کی طرف جھکا دیے۔ تب فرزانہ ایک ادا کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں مسٹر آلٹرے، اپنے وعدے پر قائم رہیے۔ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں، لیکن کوئی رشتہ قائم ہوئے بغیر میں آپ سے قریب نہیں ہو سکتی۔ میں مشرقی لڑکی ہوں اور اپنا آئیڈیل بھی باوقار چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنا قول نبھائیں تاکہ ہم آپ کی بیوی بن کر فخر محسوس کریں۔ میں اپنا قول نبھاؤں گا مس فرزانہ، آپ جیسی محبوبہ مل جائے تو انسان نہ جانے کیا سے کیا بن سکتا ہے۔ بے فکر رہیں، میرا کوئی ساتھی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔
شکریہ، فرزانہ نے ایک ادا سے کہا اور آلٹرے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اڑ گیا۔ اسی وقت ایک اور برف کے تودے کے عقب سے ایک چیخ ابھری اور وہ دونوں چونک پڑے۔ آلٹرے تیزی سے تودے کے پیچھے دوڑا اور فرزانہ بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ تب انہوں نے ایک شرمناک منظر دیکھا۔ جہاز کی ایک ہوسٹس ایک قوی ہیکل نوجوان کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی۔ گریگ! آلٹرے دہاڑا اور نوجوان چونک پڑا۔ اس نے لڑکی کو بدستور نیچے دبائے ہوئے آلٹرے کی طرف دیکھا۔ بھاگ جاؤ آلٹرے، جاؤ یہاں سے ہٹ جاؤ۔ کھڑے ہو جاؤ گریگ، ورنہ تمہارا حشر بھی جہاز کے نوجوانوں سے مختلف نہ ہوگا، آلٹرے نے خونخوار لہجے میں کہا اور گریگ کے سر پر پہنچ گیا۔ گریگ نے ایک گندی سی گالی دی اور دوسرے لمحے آلٹرے نے اس کے سر کے بال پکڑ کر اٹھا لیا اور دوسرے لمحے اس کا گھونسا گریگ کے منہ پر پڑا۔ گریگ اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا تھا، لیکن وہ بھی خاصا قوی ہیکل تھا اور پھر اس نے وحشیانہ انداز میں آلٹرے پر حملہ کر دیا۔ آلٹرے پروفیسر قادر کے مقابلے میں واقعی حقیر ثابت ہوا تھا، لیکن قوی ہیکل گریگ کے لیے وہ بہت خطرناک ثابت ہوا۔ اس نے گریگ کے ہر حملے کو ناکام بنا دیا اور کئی بار اسے سر سے بلند کر کے برف پر دے مارا اور پھر اس وقت تک مارتا رہا جب تک گریگ بے ہوش نہ ہو گیا۔ فرزانہ نے سہمی ہوئی لڑکی کے لباس سے اس کا برہنہ جسم چھپا دیا اور پھر وہ اور آلٹرے لڑکی کو ساتھ لے کر برف کی سرنگ کی طرف بڑھ گئے۔ آلٹرے خود بھی گریگ سے مختلف نہیں تھا، لیکن فرزانہ کا جادو سر چڑھ کر بولا تھا۔ وہ فرزانہ کی محبت سے سرشار ہو گیا تھا اور گریگ کی شامت اسی لیے آئی تھی۔ اگر فرزانہ چالاکی سے کام نہ لیتی تو شاید خود آلٹرے بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کر سکتا تھا۔ بہرحال وہ اس وقت تک ایک شریف النفس انسان ثابت کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بھونپے کے ذریعے نوجوانوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ نوجوان جوڑے ایک جگہ جمع ہو گئے تو اس نے کہا، دوستوں، یہ طے ہے کہ بوڑھوں نے ہمارے ساتھ ایک باعزت معاہدہ کر کے ہمارے مطالبے کو تسلیم کیا ہے۔ ہمیں لڑکیوں سے تصرف کا حق مل گیا ہے، لیکن جب ہم نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا ہے تو ضروری ہے کہ ان سے کیے ہوئے وعدے کا پاس بھی رکھیں۔ ابھی کچھ دیر قبل ہمارے ایک ساتھی گریگ نے اپنی ساتھی لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو بچا لیا اور اب میرا حکم ہر نوجوان کے لیے یہی ہے، لڑکیاں اگر ہم پر اعتماد کر کے باہر نکل آئی ہیں تو ہمیں ان کا اعتماد برقرار رکھنا ہوگا۔ اگر کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کا حشر گریگ سے مختلف نہیں ہوگا، جو برف کی اس چٹان کے عقب میں زخمی بے ہوش یا مردہ پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب معاہدے کی پابندی کریں گے، راڈرک کی آواز ابھری۔ فروزہ اس کے ساتھ تھی اور پھر راڈرک کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اس بات کو اقرار کر لیا اور آلٹرے ان کا شکریہ ادا کر کے واپس جہاز کی سرنگ کی طرف چل پڑا۔ مجھے یقین ہے کہ مس فرزانہ نے اس وحشی کو رام کر لیا ہے، راڈرک نے آہستہ سے فروزان سے سرگوشی کی۔ شاید آپ کافی بجھی بجھی سی ہیں مس فروزاں، یقین کیجئے آپ میرے ساتھ اس حیثیت سے نہیں ہیں جیسے دوسری لڑکیاں ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں، اس نے کہا۔ اوہ نہیں مسٹر راڈرک، میں آپ کی شرافت پر بھروسہ کرتی ہوں، فروزہ نے کہا اور راڈرک گردن ہلانے لگا۔ شام کو بوڑھے واپس آ گئے۔ اس شام راڈرک نے بوڑھوں سے ہتھیار بھی واپس نہ مانگے تھے، لیکن بوڑھوں نے مچھلیاں ایک جگہ ڈھیر کرنے کے بعد ہتھیار خود اس ہیڈ کوارٹر میں جمع کرا دیے اور پھر وہ ایک جگہ جمع ہو کر میٹنگ کرنے لگے۔ آلٹرے نے انہیں دیکھا اور مسکراتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ کیا میٹنگ ہو رہی ہے بزرگوں؟ اس نے ایک بوڑھے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے محسوس کیا کہ بوڑھوں کے چہرے پر کوئی خاص بات عیاں ہے، چنانچہ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ممکن ہے تم ہماری تجویز قبول نہ کرو آلٹرے، لیکن اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو بلا شبہ یہ ایک افسوسناک اقدام ہوگا، ایڈمنڈ سسکو نے کہا۔ کون سی تجویز؟ مجھے بتاؤ، میں اس پر غور کروں گا، آلٹرے نے کہا۔ تمہیں یاد ہے پروفیسر قادر نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ہم سے تعاون کرو تو ہو سکتا ہے ہمیں یکساں غذا سے نجات مل جائے، ہو سکتا ہے ہم اس ویرانے سے نکل سکیں، لیکن ہم برف کی ان ڈھلانوں سے پرے ایک ایسی دنیا تلاش کر سکیں جہاں زندگی بسر کرنے کی آزادی ہو۔ اور ہاں، پھر پروفیسر نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں پھر مجھ سے بات کریں گے، آلٹرے نے کہا۔
در حقیقت مسٹر خادر اس برف کے جہنم میں ہمارے لیے فرشتہ رحمت ہیں۔ اگر وہ ان مچھلیوں کی نشاندہی کر کے ہمارے لیے غذا کا مسئلہ حل نہ کرتے تو ہم میں سے کتنے افراد زندہ ہوتے؟ شاید ایک بھی نہیں۔ پروفیسر سے گفتگو کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ پروفیسر لامحدود علوم کے ماہر ہیں۔ وہ زمین دیکھ کر اس کے جغرافیائی حالات کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان ڈھلانوں سے پرے برف کا دبیز علاقہ ختم ہو جاتا ہے اور وہاں درخت اور پھل پھول موجود ہیں۔ وہاں خشکی کے جانور بھی مل سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ علاقہ بھی آبادی کی نشاندہی نہ کر سکے، لیکن کم از کم وہاں رہ کر زندگی اتنی ناپائیدار نہیں رہے گی جس کے امکان اس برف پر موجود ہیں۔ فرض کرو یہاں کوئی شدید طوفان آ جاتا ہے، اس وقت ہم کہاں ہوں گے؟ برف کے نیچے مچھلیوں کی تعداد بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ چند روز ہی مل سکیں گی۔ اس کے بعد موت یقینی ہے۔ چنانچہ پروفیسر کی ہدایت کے مطابق کیوں نہ زندگی کے لیے زندگی سے بھرپور ایک کوشش کر لی جائے۔ لیکن وہ نئی دنیا ہمیں برف کے ڈھلانوں کو عبور کرنے کے بعد ہی تو مل سکتی ہے، آلٹرے نے بے چینی سے کہا۔ ہاں، ہمیں برف کے ڈھلانوں کو عبور کرنا ہوگا۔ یہی تو مسئلہ ہے، کیسے؟ اس کے لیے بھی پروفیسر کی بے پناہ صلاحیتیں کام کر رہی ہیں۔ ہمیں اس عظیم انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے مسٹر آلٹرے۔ اگر وہ چاہتا تو آج ہم میں نہ ہوتا، اپنی لڑکیوں سمیت فرار ہو چکا ہوتا۔ ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا تصور بھی ناممکن تھا۔ میں اس سلسلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ براہ کرم آپ میں سے چند افراد میرے ساتھ کیبن میں آ جائیں، آلٹرے نے کہا۔ تم ان نوجوانوں کے لیڈر ہو آلٹرے، کیا یہ سب تمہاری بات مانیں گے؟ ہاں، اس کا تجربہ آج ہو چکا ہے، آپ مس فرزانہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آلٹرے نے مختصراً الفاظ میں آج کی کارروائی دہرائی اور خادر اور سسکو حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بہرحال تم نے شرافت کا ثبوت دیا ہے آلٹرے، بے شک ہم تم سے جو وعدہ کر چکے ہیں اسے ضرور پورا کریں گے، لیکن اس سے پہلے زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ سسکو نے تعریفی لہجے میں کہا۔ میں تیار ہوں، آلٹرے نے جواب دیا، اور سسکو، خادر اور دوسرے چند لوگ آلٹرے کے ساتھ کیبن میں داخل ہو گئے جہاں جہاز کی سیٹیں موجود تھیں۔ وہ سب ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تب خادر نے کہا، میں نے پوری زندگی خطرناک مہمات میں گزاری ہے۔ ان مہمات نے مجھے زمین کو پہچاننے کا تجربہ بھی دیا ہے، اور اس تجربے کے تحت میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈھلانوں سے پرے سنگلاخ زمین موجود ہے جہاں درخت، پھل پھول اور پانی کے چشمے موجود ہیں۔ ہم وہاں رہ کر بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، اور ممکن ہے وہاں پہنچ کر ہمیں مہذب دنیا تک سفر کرنے کی سہولت بھی فراہم ہو جائے۔ ٹھیک ہے پروفیسر، لیکن یہ ناقابل عبور ڈھلان، برف کی اس ناپائیدار اور تکلیف دہ زندگی سے نجات حاصل کر کے بہتر زندگی گزارنے کے لیے خودکشی کے انداز میں اگر ایک کوشش کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ خوب، تب آپ مجھے اس تجربے کے بارے میں بتائیں گے پروفیسر؟ ہاں، لیکن کل صبح میں عملی طور پر اپنے تجربے کی نمائش کروں گا۔ اگر وہ کامیاب تجربہ ہے پروفیسر، تو تم نوجوانوں کو اس کے لیے تیار پاؤ گے، آلٹرے نے کہا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ باقی گفتگو کل صبح تک کے لیے ملتوی، پروفیسر نے کہا، اور وہ لوگ اٹھ گئے۔ آلٹرے انہیں باہر تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا، اور پھر وہ مچھلیاں تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی رات پروفیسر اور فرزانہ حسب معمول ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ آلٹرے کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ اس نے کسی لڑکی کی آبرو بچائی تھی؟ ہاں ڈیڈی، یہ حقیقت ہے، لیکن سانپ نے وقتی طور پر کیچلی چڑھا لی ہے۔ وہ کسی بھی وقت کیچلی سے باہر آ سکتا ہے۔ اوہ، میں تفصیل چاہتا ہوں، پروفیسر نے سرگوشی کی۔ صبح کو ان کے تیور خطرناک تھے۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ اداسی کی فضا ختم کر دیں، اور اب جب کہ ان کے بزرگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں نوجوانوں کے سپرد کر دیں گے، تو لڑکیوں کو بھی ان کا فیصلہ قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے چونکہ تمام لڑکیوں کو سمجھا دیا تھا کہ اگر ہم ان نوجوانوں کو چالاکی سے بیوقوف نہ بنا سکے تو پھر خودکشی ہی کرنی پڑے گی۔ اس لیے لڑکیوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے ساتھ باہر نکل آئیں۔ خود ذلیل آلٹرے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی، اور پھر میں نے اسے بیوقوف بنا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس وقت لڑکیوں کے اپنے ضمیر کو داغدار نہ کیا جائے جب تک پروگرام کے مطابق
وہ ان کی نہ ہو جائیں۔ وہ گدھا بن گیا اور اسی چکر میں اس نے گریگ کو قتل کر دیا۔ اوہ! پروفیسر نے گہری سانس لی، پھر سرگوشی سے بولا، بہرحال میرے ذہن کا بوجھ دور ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک زوردار قہقہا لگاؤں۔ بھیڑیا بھیڑ کی کھال اوڑھ کر بھیڑوں میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ بس اب سو جاؤ فرزانہ، ممکن ہے کل کا دن ہمارے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہو۔ دوسرے دن صبح حسب معمول سب لوگ جاگ گئے۔ وافر مقدار میں مچھلیاں حاصل کی جا رہی تھیں، اس لیے آج کل صبح کا ناشتہ بھی ہونے لگا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ سب باہر نکل آئے، نوجوان بھی ساتھ تھے۔ تب آلٹرے نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور بولا، دوستوں، بوڑھوں نے ہم سے تعاون کا وعدہ کیا تھا اور اب تک انہوں نے اس پر خلوص نیت سے عمل کیا ہے۔ اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ اس ویرانے پر ہم صرف موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ کسی بھی وقت برف کے نیچے مچھلیوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے، برف پر کوئی خوفناک طوفان آ جائے اور ہم سب برف کے نیچے دفن ہو جائیں۔ ایسی صورت میں یہ بوڑھے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پروفیسر قادر کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ مچھلیوں کی نشاندہی نہ کرتے تو ہم سب اب تک ہلاک ہو چکے ہوتے۔ انہی پروفیسر قادر نے اپنی لامحدود معلومات اور تجربے سے پتہ چلایا ہے کہ برف کی ان ڈھلانوں کی دوسری طرف سنگلاخ زمین موجود ہے، جہاں درخت، پھل پھول اور شکار موجود ہیں۔ اگر ہم وہاں تک پہنچ جائیں تو برف کے اس ویرانے سے نجات پا سکتے ہیں، اور ممکن ہے اس کے بعد بیرونی دنیا سے رابطہ قائم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نکل آئے۔ پروفیسر نے وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی تجربہ کیا ہے جسے وہ ہمارے سامنے دہرانا چاہتے ہیں۔ دوستوں، اگر بوڑھے وعدہ کریں کہ وہاں جا کر بھی وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے اور بغیر کسی تاخیر کے لڑکیوں کو ہمارے حوالے کر دیں گے، تو ہمیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اگر برف کے اس جہنم سے نجات مل سکے تو اس سے بڑی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ راڈرک نے کہا، اور ان تمام نوجوانوں نے ہاتھ اٹھا دیے جو دراصل بوڑھوں کے ساتھی تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے نوجوان بھی تیار ہو گئے۔ تب آلٹرے نے پروفیسر قادر سے درخواست کی، پروفیسر، ہم آپ کا تجربہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے قبل یہ وعدہ ضروری ہے کہ وہاں جا کر بھی آپ اپنے وعدے کے پابند رہیں گے۔ مسٹر آلٹرے، ہم بوڑھے یہاں سے نکلنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو اس جگہ پہنچ کر بھی ہم آپ کے محکوم ہی رہیں گے۔ وہاں جا کر ہماری قوت تو نہ بڑھ جائے گی۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ اگر لڑکیوں کے حصول سے نوجوانوں کی صلاحیتیں نکھر آتی ہیں تو ہم خوشی سے انہیں ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ ہاں، یہ وعدہ ہے، یہ ہم سب بوڑھوں کا وعدہ ہے کہ نئی دنیا میں قدم رکھتے ہی نوجوانوں کو تمام لڑکیوں سے منسلک کر دیا جائے گا اور اجازت دے دی جائے گی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایڈمنڈ سسکو نے کہا، ہم سب تیار ہیں، ہم سب تیار ہیں۔ نوجوان خوشی سے چیخنے لگے۔ تب بوڑھے قادر نے انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور وہ سب اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ان کا رخ خوفناک ڈھلانوں کی طرف تھا۔ ڈھلانوں تک کا طویل اور دشوار گزار راستہ طے کر کے وہ اس نشان تک پہنچ گئے تھے جو پروفیسر قادر نے کچھ روز قبل ایک تجربہ کرنے کے بعد لگایا تھا۔ پروفیسر قادر اس نشان کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ یہ میرے تجربے کا نشان ہے۔ یہاں برف بہت ہلکی ہے اور اس کے نیچے ویسے ہی سیاہ پتھر موجود ہیں جو میں نے بطور نشان لگایا ہے۔ کیا نوجوان چند وزنی پتھر کاٹنے میں میری مدد کریں گے؟ ضرور، چند نوجوانوں نے کہا، اور پھر وہ برف توڑنے والی کدالوں سے برف ہٹا کر پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں 4-5 وزنی پتھر اکھاڑ لیے گئے اور پھر پروفیسر کے اشارے پر ایک پتھر نشان سے دور لے جایا گیا اور ڈھلان کے کنارے پر پہنچ کر اسے نیچے لڑکا دیا گیا۔ پتھر کسی برق رفتار گھوڑے کی طرح برف کی ڈھلانوں پر پھسلنے لگا اور نوجوان وہ خوفناک منظر دیکھنے لگے۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر پتھر زور سے اچھلا اور نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ نوجوانوں کے دل دہل اٹھے تھے۔ اس لیے میں نے یہ جگہ ناموزوں قرار دے دی، بوڑھے قادر نے کہا، اور پھر اس نے ایک پتھر اسی انداز میں نشان کے دوسری طرف لڑکایا۔ اس پتھر کا حشر بھی ویسا ہی ہوا۔ پھر یکے بعد دیگرے 3 پتھر اس پتھر کے سامنے آگے پیچھے گئے اور پہلے پتھر کو نشان کے سامنے والے ڈھلان میں دھکیل دیا گیا۔ پتھر کا طوفانی سفر شروع ہو گیا اور وہ تیزی سے نگاہوں سے دور ہوتا گیا،
لیکن اس پتھر نے برف کے طویل و عریض میدان کو بخوبی پار کر لیا اور اس کی سیاہی اس وقت تک نظر آتی رہی جب تک نگاہوں کی حد ختم نہ ہو گئی۔ پروفیسر کے اشارے پر دوسرے اور پھر تیسرے پتھر کو بھی اسی طرح لٹکایا گیا اور ان دونوں پتھروں نے اپنا سفر بخیر و خوبی طے کر لیا۔ نوجوان خوفزدہ نظروں سے اس تجربے کو دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر قادر نے دلچسپ نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر بولا، میں نے طے کیا تھا کہ ایک چوڑی سل کاٹوں گا جس میں چاروں طرف برف کھودنے والے آلات کیلوں کی طرح گاڑ دیے جائیں گے، پھر اس سل پر نرم چیزیں بچھا کر انہیں اس قابل بنا لوں گا کہ انسانی جسم کو ان پر تکلیف نہ ہو، پھر رسیوں کی مدد سے میں اپنی دونوں بچیوں اور خود کو ان کیلوں سے جکڑ لوں گا اور اس کے بعد ہم ان ڈھلانوں کا سفر شروع کر دیں گے اور اس وادی تک پہنچ جائیں گے جو اس برف کے قید خانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور جہاں رہ کر زندگی زیادہ کٹھن نہیں رہے گی۔ ہم وہاں سے آگے بڑھنے کے انتظامات بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں خود غرضی سے کام لے رہا ہوں۔ میں نے سوچا اپنی تجویز دوسروں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ دوسرے بھی ہمت کریں۔ میں پورے خلوص سے اپنا پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے اس برف سے گزر کر اس وادی میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب آپ سب کو اس سفر کی دعوت دیتے ہیں۔ سفر کا طریقہ کار البتہ تھوڑا سا بدل دیا گیا ہے۔ قادر نے خاموش ہو کر نوجوانوں کے خشک چہرے اور خوفزدہ آنکھیں دیکھیں اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے آپ کے چہرے دیکھ کر دکھ ہوا ہے۔ آپ جو ہم بوڑھوں کو قتل کرنے کے لیے بڑے پرجوش نظر آ رہے تھے، میری تجویز سن کر دہشت زدہ ہو گئے ہیں۔ عجیب رنگ ہے آپ کے خون کا۔ کیا آپ کی دلیری یہیں تک محدود ہے؟ طنز نہ کریں پروفیسر، آلڈر نے آگے بڑھ کر کہا۔ بلا شبہ آپ کا تجربہ خطرات سے بھرپور ہے، لیکن برف کے اس ویرانے میں سسک کر موت کا انتظار کرنے سے یہ بدرجہ بہتر ہے کہ ایک بار زندگی کی بھرپور جدوجہد کر لی جائے۔ اگر اس جدوجہد میں موت آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ میں تمام نوجوانوں کے بارے میں تو نہیں کہتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے چند ایسے ضرور ہوں گے جو اس جدوجہد میں حصہ لینا پسند کریں گے، لیکن اس سے قبل چند سوالات ضروری ہیں۔ پہلا سوال، کیا ہمیں پتھروں پر اس انداز میں سفر کرنا ہوگا جس طرح آپ نے بتایا ہے؟ دوسرا سوال، کیا بوڑھے ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ تیسرا سوال، اگر ہم اس وادی میں بخیر و خوبی پہنچ گئے تو کیا آپ لوگ اپنے وعدوں سے انحراف تو نہ کریں گے؟ بس یہی سوال ہے؟ پروفیسر قادر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ سفر کا طریقہ کار اجتماعی طور پر تھوڑا سا بدل گیا ہے، جس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی قسم کے دھوکے کا امکان یوں نہیں ہے کہ یہ سفر اجتماعی طور پر کیا جائے گا، یعنی ہم سب ساتھ ہوں گے، زندگی یا موت جو بھی ہوگا ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور تیسرے سوال کے بارے میں صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے یہاں بھی خود کو بے بس نہیں سمجھا۔ یہاں بھی ہم تم سے اس وقت تک جنگ کر سکتے ہیں جب تک ہم سب ختم نہ ہو جائیں، اور ظاہر ہے ہم بزدل نہیں ثابت ہوں گے، لیکن ہم نے نوجوانوں کے مطالبات کو عقل کی روشنی میں پرکھ کر صرف اس لیے منظور کر لیا ہے کہ ممکن ہے اس سے ان کی صلاحیتیں جاگ اٹھیں اور وہ یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ سوچ لیں۔ یہی کوشش اس وادی میں پہنچنے کے بعد ہوگی، چنانچہ کسی قسم کے انحراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آلٹرے گردن ہلانے لگا، پھر اس نے کہا، میں مطمئن ہوں پروفیسر، اب براہ کرم وہ طریقہ بتائیں جس کے تحت ہم سفر کریں گے۔ پروفیسر قادر نے مسکراتے ہوئے نوجوانوں کی طرف دیکھا اور بولا، ہم تباہ شدہ طیارے کے ڈھانچے کو برف کے پہاڑ سے کھود کر نکالیں گے، اس کا سامنے کا ٹوٹا ہوا حصہ درست کر لیں گے اور پھر اسے ڈھلان تک لے آئیں گے۔ پھر ہم سب اس طیارے میں بیٹھ جائیں گے اور طیارہ ڈھلان پر چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ ہمارا سفر بذریعہ طیارہ ہوگا، لیکن بدقسمتی سے طیارہ فضا میں نہیں پرواز کرے گا بلکہ برف پر دوڑے گا۔ اوہ! آلڈر کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ وہ حیران نگاہوں سے پروفیسر قادر کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے بہت سے نوجوانوں کے چہرے بھی سرخ ہو گئے تھے۔ پتھر پر سفر کرنے کی نسبت طیارے کے ڈھانچے میں سفر کرنے کا تصور زیادہ دلچسپ تھا اور اس کے لیے تقریباً سبھی تیار تھے، جس کا اندازہ ان کے چہروں سے ہو رہا تھا۔ کیا خیال ہے دوستوں؟
کیا زندگی کی اس جد و جہد میں تم حصہ لینے کے لیے تیار ہو؟ ہم سب تیار ہیں، تقریباً سبھی نے بیک وقت جواب دیا۔ پروفیسر قادر در حقیقت عظیم دماغ رکھتے تھے۔ اس ناگہانی آفت میں اگر یہ پروفیسر ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم سب اب تک مر چکے ہوتے۔ ان کی لازوال ذہانت نے غذا کا مسئلہ حل کیا، اور اب پروفیسر کی ذہانت نے ایک اور گل کھلایا ہے۔ در حقیقت برف پر یہ تیز رفتار سفر زندگی کا ایک انوکھا تجربہ ہوگا۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں پروفیسر، ہم سب آپ کے لیے زبردست کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آلٹرے نے اعلان کیا اور نوجوان تالیاں بجانے لگے۔ ان میں بوڑھوں کی تالیاں بھی شامل تھیں، لیکن چند چہرے ایسے بھی تھے جو صرف مسکرا رہے تھے، اور ان کی مسکراہٹ میں موت چھپی ہوئی تھی، جیسے ایڈمنڈ سسکو، پروفیسر قادر، راڈرک۔